अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास। अपोजिशन के एहतजाज और दावों और वादों के बावजूद मिनी बजट हुकूमत ने पास करवा लिया है और हुकूमत ने ईवान के अंदर अपनी अददी बढ़तरी साबित कर दी है। एक बार फिर से अपोजिशन जो भी ये बयानियां अपना रही थी कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और इस हवाले से फिर हुकूमत ने साबित कर दिया है कि ईवान के अंदर उनकी अक्सरियत बिल्कुल मौजूद है और किसी भी बिल को पास करवाने के लिए इस सतह का मिनी बजट हो या इससे पहले मुश्तरका इजलास के अंदर हमने ये देखा, बआसानी हुकूमत ने अपनी अददी बढ़तरी को साबित किया है। इस बार ये कहा जा रहा था कि इत्तेहादी भी इस बिल के ऊपर साथ नहीं देंगे। अपोजिशन की जानिब से ये वादे दावे किए जा रहे थे कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हुकूमत के कुछ अरकान हमारे साथ हैं, मगर उसके बावजूद भी हुकूमत ने यह बिल बड़ी आसानी से पास करवा लिया है। और किसी हद तक हमने इससे पहले देखा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत, जिसके अंदर वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक और वज़ीर-ए-आज़म के माबैन कुछ जुमलों के जो तल्ख़ जो जुमले हैं वो भी खबर की जीनत बने हैं। मगर इस हवाले से वज़ीर दफ़ा ये कहते हुए नजर आए कि मीडिया ने तूफ़ान खड़ा कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, अंदरूनी मामला है। शहबाज गिल जबकि ये कहते हैं कि जज्बाती हो जाता है, एक आम इंसान है, उसकी फितरत है, लेकिन ऐसी क्या बातें हुई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को ये कहना पड़ा कि मुझे ब्लैकमेल मत करो, मैं मुल्क चलाने आया हूँ, कारखाने नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है, हर फैसला मुल्क के मफाद के लिए कर रहा हूँ। तो ये नौबत कहाँ तक पहुँची? हमने इससे पहले देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वज़रा या अरकान आपस में तो लड़ते रहे हैं, ये ऐसे जुमले हम सुनते आए हुए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर ये पहली बार हुआ है कि किसी वज़ीर की जानिब से बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म पर बात की गई है। और ये फिर ये बात भी, ये निशानी भी क्या किसी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है या फिर वाक़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से बयानी को अपना रही है, क्योंकि उनकी जमात के अंदर जमहूरियत है, तो ये जो बातें हैं ये जमहूरियत का हुस्न ही कहलाएंगी और मज़ीद आगे बात नहीं बढ़ेगी या फिर ख़तरा मौजूद है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, अपोजिशन की भी हिकमत अमली के ऊपर बात करेंगे, हुकूमत के मिनी बजट के हवाले से बात करेंगे कि मिनी बजट तो पास हो गया, अब आगे क्या है। अपोजिशन तो कह रही है कि ये मिनी बजट नहीं है, मेगा बजट है, और इस हवाले से महंगाई के जो एक पहले से मुल्क के अंदर जो जारी लहर थी उसके अंदर मज़ीद इजाफा होगा। इन तमाम हवाले से भी बात करेंगे। आवाम का नुक्ता नज़र वो भी आपके सामने रखेंगे, किस तरह आवाम के ऊपर क्या क्या असरात पड़ेंगे, गवर्नेंस कैसी रही है इस हुकूमत की, इन तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे। मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार है, कॉलम निगार हैं, मियाँ मुनीर अहमद साहब। सबसे पहले मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार हैं राना अब्दुल रब साहब। राना साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने तो कह दिया था इसी प्लेटफॉर्म से, बहुत पहले कह दिया था कि मिनी बजट बड़ी आसानी से पास हो जाएगा, और अपोजिशन जो ये दावे वादे कर रही है इनमें ये कामयाब होगी नहीं जितने वादे वईद किए जा रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें की जा रही हैं। तो आपने तो पहले से तो कह दिया था, कैसे मालूम था आपको अंदर की खबरें? जी इसमें रजा भाई देखें कि वो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। एक तो ये बात कि जो अपोजिशन की जो मिनी बजट के हवाले से पॉलिसी थी वो बज़ाहिर नजर आ रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और जो हुकूमत की जो इत्तेहादी थे उन्होंने कुछ ले और दे करके उन्होंने अपने मामला तय कर लिए थे। ये बज़ाहिर नजर आ रहा था कि जो हुकूमत है वो बआसानी पास करवा लेगी, और सबसे अहम बात जो ऊपर वाले हाथ थे वो भी उनके साथ थे, तो लिहाजा ये बज़ाहिर लग रहा था कि हुकूमत जो है वो मिनी बजट बआसानी पास करवा लेगी। मसला ये मिनी बजट पास का नहीं है, मसला ये है कि जो आवाम के ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे वो जो 17%, 150 अशिया के ऊपर 17% की शरह से जो सेल्स टैक्स में इजाफा होगा, वो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी के ऊपर डे बाय डे महंगाई बढ़ेगी, जिससे मसाइल डे बाय डे बढ़ेंगे। वो एक शेर है अब्बास साहब का ना, कि मुतमईन बैठे हुए साहिब मसनद से कहो, कुछ नविश्ते सरे दीवार नहीं भी होते। तो ये जो हुकूमत में जो मुतमईन बैठे हुए लोग हैं उन्हें बताया जाए कि जो आम आदमी के ऊपर जो महंगाई का बोझ बढ़ेगा, जिससा कि जिस दिन ये कल जो बजट पास हो रहा था उस वक्त बता रहे थे कि टैरिफ में 4 रुपए जो फी यूनिट जो है वो इजाफा होगा बिजली में। इसी तरीके से 5 से 6 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। तो अब ये चीजें अभी मिनी बजट के असरात आना अभी मजीद शुरू होंगे, तो इसमें जो आम आदमी है वो पिसेगा, उससे महंगाई में इजाफा होगा और आम आदमी की जिंदगी मजीद तंग से तंग। अच्छा राना साहब, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है इसके अंदर वज़ीर दिफा की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो नुकात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे गए हैं कि मुश्किल हो जाएगा, हम आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप कहते हैं तो हम किसी और
کو حکومت دے دیتے ہیں, میں گھر چلا جاتا ہوں. تو یہ نوبت کیسے آ گئی, یہ کیسے یہ جو تمام تر جو چیزیں ہیں یہ موقع بن گیا, اور ایسے جو مواقع ہیں وہ کس نے بنائے ہیں جس کی وجہ سے وزیر دفاع کو یہ بات کہنی پڑی حالانکہ خود بھی حکومت میں؟ اچھا رضا بھائی, یہ دیکھیں کہ نا عوام نے نا ان کو جو ووٹ دیے تھے وہ اس لیے دیے تھے کہ وہ پچھلی حکومتیں کرپٹ تھی, اس وقت بھی مہنگائی کا ایک طوفان تھا. اس کے بعد انہیں رومانس کا عوام شکار تھی کہ جو موجودہ حکومت ہے, جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا جو عمران خان ہے, وہ ایک تبدیلی لے کے آئے گا. لیکن بدقسمتی سے اس سے برعکس ہوا. جو عوام کی رائے تھی نا, وہ شعر ہے نا کہ وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو, وہ سانپ پھر میرے سامان سے نکل آیا. اب میں آتا ہوں اس کے اوپر پرویز خٹک کے حوالے سے. پرویز خٹک کا ایشو تھوڑا سا مختلف ہے. پہلے فیز میں آپ کو پتا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح شکست ہوئی. اب دوسرے فیز میں انہوں نے سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ پرویز خٹک پہ ڈال دیا گیا, اور پرویز خٹک چونکہ سیاستدان ہے اسے اس چیز کا ادراک ہے کہ ہزارہ سمیت جو اب دوسرے فیز میں زیادہ تر جو ووٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, جے یو ایف اے, یہ خاص کر جو ہزارہ جو بیلٹ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ووٹ اتنا ووٹ بینک نہیں ہے جتنا کہ باقی دیگر جو پارٹیز ہیں ان کا ہے. اس کو اس چیز کا ادراک ہے, اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی آپ مجھ پہ جو توقعات کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کی مہنگائی ہے, گیسز کا نہ ہونا یا باقی ساری چیزیں, کل کو آپ مجھ پہ گلا نہ کریں. ایک بات. دوسری بات ایک اور رضا بھائی بات دیکھیں, یہ پرویز خٹک اس وقت یہ چوتھی پارٹی میں ہے. پہلے وہ 3 پارٹیاں تبدیل کر کے وہ اقتدار میں آئے, اور پھر اب یہ چوتھی دفعہ پاکستان تحریک پہلے پیپلز پارٹی میں رہے, اے این پی میں رہے, شیر پاؤ میں بھی رہے, اور بعد میں یہ پاکستان تحریک انصاف. تو وہ اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں. انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کشتی ہے وہ ڈگمگا رہی ہے, تو وہ ابھی سے اپنی تیاری کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں ان کا جو بھانجا تھا وہ کسی اور پارٹی سے تھا, انہوں نے اس کو بھی ووٹ دیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ووٹ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک سیاستدان ہے, اسے چیزوں کا ادراک ہے. وہ اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ ڈال آنے کی بجائے وہ پہلے بتا رہے ہیں حکومت کو, بھائی جو آپ میرے مجھ سے جو توقعات رکھ رہے ہیں وہ توقعات نہ رکھیں. یعنی پرویز خٹک صاحب کی بھی جو نظر ہے وہ آئندہ الیکشن کے اوپر ہے, اسی کے اوپر یہ تمام جو بیانات انہوں نے کل دیے ہیں یا جن تحفظات کا اظہار کیا وزیر اعظم کے سامنے, وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. رانا عبدالرب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میاں صاحب آپ کی طرف جانب میں بڑھتا ہوں, اور جس طرح آپ نے گفتگو سنی ہے رانا عبدالرب صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ سیاستدان ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو وعدے وعید پاکستان تحریک انصاف نے کیے تھے اس طرح کے جو اثرات ہیں وہ عوام کو نہیں ملے ہیں. بلدیاتی انتخابات جو ہوئے پہلے فیز کے وہ بھی اس کی عکاسی کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انہی نکات کے حوالے سے اس بیان کو یا تلخ جو جملے ہیں ان کو دیکھا جائے, یا پھر کوئی بات کچھ اور ہے؟ شکریہ, مہربانی. دیکھیں ہمارے ہاں جو بجٹ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے. ہسٹری یہ رہی ہے کہ کوئی بجٹ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو پاس نہ ہوا. صحیح. مطلب وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت بجٹ پاس نہ کر سکے تو اس کو حکومت کرنے کا حق اس سے چھین لیا جاتا ہے. یہ آئین کہتا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی جمہوری حکومت میں ایک بار جو تھا وہ بجٹ واپس ہوا, وہ یاسین بھٹو کا زمانہ تھا. صحیح. جنیجہ دور میں. جی جی. اور اس وقت حکومت کو اپنا بجٹ واپس لینا پڑا تھا اور بجٹ ڈاکومنٹ نیا دینا پڑا تھا, پھر جا کے وہ بجٹ پاس ہوا تھا. یہ ایک واقعہ ہوا پاکستان کی پوری اس جمہوری ہسٹری میں. صحیح. پیپلز پارٹی 3 بار حکومت میں رہی ہے, ہر بار اس کا بجٹ پاس ہوتا رہا. مسلم لیگ نون 3 بار رہی ہے, ہر بار اس کا بجٹ پاس ہوتا رہا. پی ٹی آئی اس بار آئی ہے, اس کا بجٹ یہ چھٹا اس کا بجٹ ہے. منی بجٹ بھی میں کافی سارے شامل کر کے اس کا چھٹا بجٹ ہے, پاس ہوتا رہا. اب روایت کیا ہے؟ روایت وہی ہے کہ جی اگر کوئی حکومت بجٹ پاس نہ کر سکے تو حکومت میں رہنے کا کوئی اس کا حق جواز آئینی جواز نہیں رہتا. یہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے. اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں. بجٹ پاس ہوگا تو ان کو اگلے ماہ کی تنخواہ ملے گی بطور رکن قومی اسمبلی بھی. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ ایک اس سسٹم کو بچانے کے لیے, اس سسٹم کو دوام دینے کے لیے, اس سسٹم کو استحکام دینے کے لیے بات کرتے ہیں. اپنی بات کریں گے, کارکن کی بات کریں گے, عام آدمی کی بات کریں گے, پارٹی پالیسی کی بات کریں گے, لیکن بالآخر وہیں آگے رکیں گے جہاں ان کے سسٹم کو استحکام ہوگا. صحیح. ایک چیز یہ
اپوزیشن میں اور حکومت میں ایک یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہیں اور یہ منظور ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. جو بیانات دیے جاتے ہیں یہ خالی عوام کو دکھانے کے لیے. مزید بھی آپ جو گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رکھیں گے، مگر یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کریں منی بجٹ کے حوالے سے کہ جس طرح سے اپوزیشن کے جو وعدے تھے، دعوے تھے، بیانات تھے کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اسی طرح سے بیانات اور وعدے وعید جو تھے اپوزیشن کے وہ اسی طرح ثابت ہوئے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے سے ایک روایتی طور پہ جو بیانات کا جو سلسلہ ہے فقط اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، تیاری کچھ نہیں تھی. اتحادیوں کی باتیں کی گئیں کہ ہم نے ان کو ساتھ ملا لیا ہے، حکومتی اراکین ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ہم نے کل دیکھا کہ بڑی آسانی سے حکومت نے منی بجٹ کو منظور کروا لیا ہے. میاں صاحب، وہی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ سسٹم کے اندر رہنا ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کرنی ہے، لیکن عام بندہ جو منی بجٹ کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے. گو کہ حکومت یہ کہتی ہوئی ہے کہ عام بندے کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک بیان ہے جس طرح اپوزیشن کرتی ہے ہم اس بجٹ کو رکوا لیں گے. تو پھر عوام کے لیے کون سوچے گا؟ اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے، اگر حکومت غفلت برت رہی ہے عوام کی پالیسیوں کے حوالے سے تو اپوزیشن اس کی آواز بنے گی. دیکھیں، یہ آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے. عام آدمی کی بات اگر ہم شروع کریں تو ہم پھر یونین کونسل پہ جائیں گے پہلے کہ یونین کونسل کیا چیز ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. یونین کونسل سے ہم اٹھتے ہیں تو پھر تحصیل کونسل میں جائیں گے، پھر ڈسٹرکٹ میں آئیں گے. ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کرتا ہے ڈپٹی کمشنر. ڈپٹی کمشنر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام جو اس کے نیچے مشینری ہے اسے یوز کرے اور اس سے کام لے کہ تجاوزات کہاں ہو رہی ہیں، چیزوں کی جو نرخ ہیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں زیادہ لیے جا رہے ہیں، جو طے شدہ ہیں ان سے انحراف کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ڈپٹی کمشنر کی سطح پر سوچنے کی بات ہے. یہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے سوچنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے پالیسی دینی ہے، نیچے امپلیمنٹ کرنا ہے ڈپٹی کمشنر نے. اب ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اٹھا کے دے رہے ہیں، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو. اگر ان کی اپائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہوگی، پولیٹیکل انفلوئنس ہوگا، پسند ناپسند چلے گی، لہٰذا وہ بھی اسی طرح کام کریں گے جس طرح ان سے کام لیا جا رہا ہے. اگر ان کی اپائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوگی اور ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو کسی شہر میں مہنگائی کا ایشو نہیں اٹھ سکتا. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موجودہ حکومت کے اندر گورننس کے کافی مسائل بھی آئے ہیں. عوام، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ جس طرح ان وزراء کا کام یہ ہوتا ہے کہ پالیسی کو دے دیں، نچلی سطح والے امپلیمنٹ اس کے اوپر کروائیں، لیکن اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. سرکاری ریٹ اگر جاری کر دی جاتی تھی تو اس کے قیمتوں کے اندر استحکام، عدم استحکام، یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے. تو گورننس سب سے بڑا مسئلہ رہا اس حکومت کے لیے، اپنے بیانات رہی، پالیسی رہی، کیا رہی؟ دیکھیں، گورننس اس وقت مسئلہ بنتا ہے جب آپ میرٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، میرٹ سے ہٹ کے کوئی ایکشن لیتے ہیں، کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں. میرٹ کے بیانی کے اوپر ہی تو آئی موجودہ. میں ادھر آتا ہوں. یہ صرف دکھاوے کی حد تک تھی. اچھا. ہاں، یہ جو آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، اس میں فیصلہ، آخری فیصلہ تاجر تنظیموں کی رائے پہ لیا جاتا ہے. جب پرائس کنٹرول کمیٹیوں میں پرائس، جب نرخ طے ہو رہے ہوتے ہیں کہ دال کا نرخ کیا ہوگا، گوشت کیسے چلے گا، مونگ پھلی کیسے بکے گی، یا کوئی چیز، وہ تاجر تنظیموں کی رائے ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے. پیچھے ڈپٹی کمشنر ہی ہوتے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، جو بھی آفیسرز ہوں. لیکن جب آپ تاجر کی رائے لے کر فیصلہ کریں گے تو مہنگائی کہاں کنٹرول ہوگی؟ یہ رائے ابھی لی گئی ہے یا نظام یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے. پرائس کنٹرول کمیٹی، اس کی جو اس کی تشکیل ہے، اس کو ذرا اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کس کس کی رائے لی جاتی ہے اور کس کی رائے مانی جاتی ہے، کس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جنس لے لیں، اس کی قیمت 100 روپیہ ہوگی پر کلو. اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں 100 نہیں، اس کو 95 کر لیں. تاجر کہتا ہے اچھا نہیں 98 کر لیں. وہ وہاں تاجر کی بات کو ہی 80% اہمیت دی جاتی ہے، تب جا کے کسی جنس کا وہ ڈر نکلتا ہے. ایک بات.
یہ اسلام آباد کی ہم بات کر لیتے ہیں، جی منگل ہے، جمعہ ہے، اتوار بازار لگتے ہیں، ریٹ لسٹ بھی لگتی ہے، صحیح، لیکن مجال ہے کہ اس ریٹ لسٹ پہ کوئی عمل ہو رہا ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بازار کا جو انتظامیہ کا اہلکار ہے، اگر اس کو یہ چارج کر دیا جائے کہ آپ کی موجودگی کے باعث یا باوجود یہ ریٹ لسٹ پہ عمل نہیں ہو رہا تو آپ پرے ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں ہوا۔ یہ سب ایک چین ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی اس لیے ہے کہ کنٹرول نہیں ہے، گورننس، بالکل بیسک ایشو ہے کہ گورننس نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ ایم این اے کہتا ہے جی اچھا جی میرے بندے کمیٹی میں ہیں، کونسلر کہتا ہے میرے بندے کمیٹی میں ہیں، بیوروکریسی کہتی ہے اچھا جی آپ کے 2 بندے آئیں تو ایک بندہ ہمارا بھی آنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی آپ کے 3 بندے آئیں تو میرا بھی ایک بندہ آنا چاہیے، مل کے ایک کمیٹی بن جاتی ہے، وہی کمیٹی بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے، پس رہا ہے عام آدمی جو آخری صارف ہے، وہ پسے گا، وہ بالکل پسے گا۔ کوئی ایسا موضوع شاید نہیں ہے جس کے اوپر وزیر اعظم نے بذات خود زیادہ نوٹس لیے ہوں یا اجلاس کیا ہوں؟ مہنگائی کے حوالے سے سب سے زیادہ وزیر اعظم نے بات کی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو اجلاس تو ہوئے ہیں، اقدامات بھی بیان کیے جاتے تھے کہ آئندہ ہم یہ کر لیں گے، پالیسیز بھی یہ امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر جو وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ مافیا ہے، نہیں کنٹرول کر پاتے، یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، پھر وہ بیانیہ درست سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے بہت ہی دلچسپ بات کی ہے۔ آج کا اخبار اٹھا لیں، 1 سال پہلے کا اٹھا لیں، 2 سال پہلے کا اٹھا لیں، ڈیٹ پہ ہاتھ رکھ دیں، ایشوز وہی پڑھنے کو ملیں گے، لگے گا یہ آج کا اخبار ہے، تازہ اخبار ہے۔ حکومت ایسے بیان دے رہی ہے جیسے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ، اور اپوزیشن ایسے بیان دے رہی ہوتی ہے جیسے وہ حکومت میں ہے۔ وزیر اعظم کو ہمیں یہ نہیں بتانا کہ مافیا کام کر رہا ہے، وزیر اعظم کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ میں نے اس مہینے فلاں مافیا کا مکو ٹھپ دیا ہے، ہمیں ان سے یہ توقع ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی آگاہی نہ دیں کہ ملک میں مافیا کام کر رہا ہے، ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ کل ان کا ایک بیان چھپا ہے اخبار میں کہ جی کھاد کی جو ذخیرہ اندوزی اگر بڑھتی رہے گی تو کسان پریشان ہوگا۔ محترم وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کے بیان دینے والا نہیں ہے، یہ کوئی اپوزیشن کوئی رکن ہو یا لیڈر ہو، وہ اگر بیان دے تو چلو سمجھ بھی آتی ہے۔ آپ نے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کتنے ذخیرہ اندوز آج آپ کی حکومت نے پکڑ کے اندر کر دیے ہیں، ان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن جیسے بیان دے رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت جیسے بیان دے رہی ہے، اور کارکن بٹے ہوئے ہیں آپس میں، سیاسی کارکن، عوام جو ہے وہ بالکل پسے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ بجٹ پاس ہو گیا، اپوزیشن اور حکومت کی اس کو ملی بھگت کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اس کو مجبوری کا نام کہہ لیں، اس کو آپ کوئی نام دے دیں، عام آدمی جس کی آج 17,000 تنخواہ ہے یا 20,000 تنخواہ ہے، جو حکومت کی منظور شدہ تنخواہ ہے، کم از کم اجرت، آپ ابھی فون کریں موبائل پہ اور آپ کو ایک رنگ ٹون ملے گی کہ اگر آپ کی ماہانہ آمدن 50,000 روپے سے کم ہے تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے اہل ہیں، اور آپ کو 1,000 روپے کی رعایت ملے گی کسی بھی ایشوز پہ۔ ایک طرف آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 20,000 کم از کم تنخواہ ہوگی، یعنی خط غربت وہیں سے شروع کر لیتے ہیں، ایک اندازہ 20,000، لیکن آپ نے تو اس کو 50,000 پہ لے گئے ہو۔ رنگ ٹون جو ہے حکومت پاکستان کی اجازت سے آ رہی ہے نا سننے میں۔ اب اس کا ایشو کیا ہے؟ رنگ ٹون کا ایشو کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز فی کس آمدنی طے کی جاتی ہے کہ جی کسی ملک میں فی کس آمدنی یہ ہے، تو پورا ایک حساب لگایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دن بھر میں کتنی کیلوریز چاہیے، وہ دودھ اتنا ہے، گوشت اتنا ہے، انڈا اتنا ہے، وہ سب حساب لگا کے کہتے ہیں کہ اس کی مالیت اتنی بنتی ہے پر ڈے، پھر اس کو پھر مہینے میں تقسیم کر لیتے ہیں، پھر اس کو سال پہ لے جاتے ہیں، تو پھر یہ طے ہوتا ہے کہ فی کس آمدنی کم از کم یہ ہے۔ اب یہ جو 50,000 والی بات ہے،
یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. یہ حکومت ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں ڈونیشن ملنی چاہیے. ہم اندرونی طور پر اس قدر کمزور ہو گئے. یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ہرگز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں صرف اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لوگوں نے ایک آس امید پر ووٹ دیا تھا. آپ نے ایک لفظ بولا تھا تبدیلی. نہ وہ آس ہے، نہ آج وہ امید نظر آ رہی ہے، نہ وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ریاست مدینہ. ریاست مدینہ میں ایک شخص مجلس میں آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے پیسے چاہیے، میرے پاس روزگار نہیں ہے. اسے کہا گیا کہ کلاڑا لو اور رسا لو، جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور اس کو فروخت کرو. 15 دن واپس آیا وہ، اس نے کہا جی میرے پاس اب اتنے پیسے جمع ہو گئے. ریاست مدینہ گداگری کو ریجیکٹ کرتی ہے، روزگار کو وہ پروموٹ کرتی ہے، ہاتھ پھیلانے کو وہ منع کرتی ہے، دینے والے کو وہ فروغ دیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم بہت اچھی بات ہے، میں اس کو پھر آپ سے میں کہتا ہوں، پناہ گاہیں ہیں، دسترخوان ہے، یہ کبھی آپ اس پہ پیکج تیار کریں. کتنے مستحق لوگ ہیں جو وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور کتنے غیر مستحق ہیں جو وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ سسٹم ایک عام آدمی نے نہیں تشکیل دینا، یہ سسٹم اس آدمی نے تشکیل دینا ہے، اس ادارے نے تشکیل دینا ہے جس کے پاس اختیار ہے. میں آج پھر کہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایک دن صرف یہ پناہ گاہوں کا اور دسترخوانوں کا کھڑے ہو کر جائزہ لے لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر 60,000 روپیہ 70,000 روپیہ مہینے کا روزگار کمانے والا، تنخواہ لینے والا، 30,000 لینے والا، 35,000 لینے والا بھی وہاں کھانا کھا رہا ہوتا ہے. آپ نے تو آپ تصور یہ تھا کہ بہت پسا ہوا طبقہ ہوگا جو کسی دوسرے شہر سے روزگار کے لیے آیا ہوگا، جس کے پاس صرف کھانے کو ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، وہ اس جگہ پہ آنے کا مستحق ہوگا. لیکن آپ نے تو بالکل ایک قوم کو فارغ کر دیا. 1 بجے دسترخوان شروع ہوتا ہے ٹائم، مختلف یہ سیلانی ہے اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. 12 بجے سے پہلے وہاں لائن لگ جاتی ہے. بھائی 11:30 لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے 1 بجے دسترخوان پہ جانا ہے. 1.5 گھنٹہ لمبی قطار لگی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کھانا کھانے کے لیے یہ قوم جو ہے 3 گھنٹے ضائع کرتی ہے. مطلب اگر آپ دنیا کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو تو دنیا میں کیا، دنیا میں تو ایک سیکنڈ قیمتی ہے. ہم 3 گھنٹے ایک دسترخوان کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں، اور پھر حکومت ہم کہہ رہی ہے کہ جی محنت کرو، وقت بچاؤ، وہ بہت کچھ کہہ رہی ہے. لیکن جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نچلی سطح کے اوپر یا پھر بڑے پیمانے کے اوپر کچھ اگر انکوائری حکومت یہ ٹھان لے کہ ہم انکوائری کریں گے، میں مثال لے دیتا ہوں، شوگر انکوائری کمیٹی کی جب ہم نے رپورٹ بھی دیکھی، اس کے اندر کمیشن بھی بنا، جو الزامات ہیں حکومت کی اپنی رپورٹ کے مطابق انہی کے جو ان سے جو منسلک جو لوگ تھے انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر فائدے لیے، سبسڈی بھی لی اور پھر اس کے بعد مہنگی کر کے بھی بیچی. لیکن جب انکوائری ہو جاتی ہے، چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں، حکومت ریفر کرتی ہے تمام تر اداروں کو متحرک کرتی ہے ان کے خلاف، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے اراکین بنا لیتے ہیں، اکٹھے بنا لیتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں. تو پھر ایسے میں سسٹم کیسے تبدیل ہوگا؟ یہاں پر تو پھر کوئی بھی نہیں جائے گا، چاہے تبدیلی کے نعرے جتنے مرضی کوئی یہاں پر بلند کر لے. رضا بھائی، ہمارے ایک دوست گزرے ہیں وزیر قانون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اقبال احمد خان. صحیح. وہ ایک ہی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی منسٹر کرپشن نہیں کر سکتا اگر اس کی وزارت کا سیکرٹری کرپٹ نہ ہو. اگر اس کی وزارت کا سیکرٹری کرپٹ ہوگا تو وزیر آٹومیٹک کرپشن کرے گا. یہ آپ نے شوگر کی بات کی ہے، یہ بات ریکارڈ پہ ہے. صحیح. اور جو اس وقت کے وزیر ریلوے تھے آج وہ حیات ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا کہ وہ حیات ہیں اور اسلام آباد میں موجود ہیں. صحیح.
ان کا نام ہے یعقوب خان ناصر. اچھا. وہ ریلوے کے وزیر رہے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے. وہ اس بات کو یہ بتاتے تھے کہ سیکنڈ ٹینور میں جب شوگر گئی ہے انڈیا. سر اب اپنی گفتگو کا یہیں سے آغاز کیجیے گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور ہمارے ساتھ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے ہیں پورے ایک نظام کی بھی بات کر رہے ہیں, مہنگائی کے عنصر کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, اور کس طرح سے نچلا جو ایک نظام تشکیل دیا گیا ہے, چاہے موجودہ حکومت اس حوالے سے ابھی حاکم ہے یا اس سے پہلے والے جتنے حاکم گزرے ہیں, یہ جو حیات بھی ہیں اور جو گزر چکے ہیں, انہوں نے کیسا نظام ہمارے لیے ایک بنایا ہے, اور اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. منی بجٹ بھی پاس ہوا ہے, اور کل پارلیمانی پارٹی کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے, جس میں پہلی دفعہ حکومت کے اندر سے براہ راست بات کی گئی ہے وزیر اعظم کو کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو صوبہ آپ کو گیس دے رہا ہے, جو صوبہ آپ کو بڑی تعداد میں بجلی دے رہا ہے, وہیں کے جو عوام ہے, وہیں کے جو باسی ہیں وہ پس رہے ہیں. میاں صاحب اسی نقطے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اراکین تو آپس میں لڑتے رہے ہیں, وزراء بھی آپس میں لڑتے رہے, لیکن کل پہلی بار وزیر اعظم پر انگلی اٹھی ہے کہ آپ دیکھیں ان چیزوں کو, آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کل جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا میں جو کچھ ہوا, یا ان کی پارٹی پرائم منسٹر کی موجودگی میں جو کچھ ہوا, یہ میری نظر میں پی ٹی آئی کا اپنا ایک سیانت پن تھا. اس کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں. صحیح. بجائے اس کے کہ کوئی ایک کمزور رکن قومی اسمبلی یا جونیئر رکن قومی اسمبلی اپنی رف زبان میں گفتگو کرتا عام آدمی کا نام لے کر, انہوں نے ایک سینئر آدمی کے ذریعے وہی بات کہہ دی ہے جو عام آدمی سننا چاہ رہا تھا. اچھا. بس اس کو اس سے زیادہ میں اور اولیبریٹ نہیں کرنا چاہتا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. چلیں جو دیگر جو نکات ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ایک تو ان ہاؤس تبدیلی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے, نہیں معلوم کہ پنجاب میں آئے گا یا قومی اسمبلی کے اوپر آئے گا, لیکن میاں صاحب کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے. مریم نواز نے کا اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ میسر ہوگا, ہم اسی طریقوں کو اویل کریں گے, انتخاب کریں گے اور موجودہ حکومت کو گھر بھیجیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن طریقوں کے اوپر اور کون سے طریقے جو میسر ہوں گے وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایسے ہمیں کون سے طریقے مل جائیں گے؟ آئینی طریقے جو درج ہیں وہ تو ہیں, کیا ان کے علاوہ بھی اپوزیشن سوچ رہی ہے ان کے اوپر؟ سر یہ جو پاکستان کا آئین ایک ڈاکومنٹ ہے, اگر تو مریم نواز صاحبہ پاکستان کے اس آئین کے ڈاکومنٹ کو تسلیم کرتی ہیں, اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف, اگر وہ بھی پاکستان کے اس آئین کے ڈاکومنٹ کو تسلیم کرتے ہیں, صحیح, تو انہیں پھر پارلیمنٹ یا حکومت ہٹانے کے لیے وہی راستہ لینا ہوگا جو آئین میں درج ہے. ادروائز یہ ان کے سب دعوے ہوں گے کہ وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, لا کی حکمرانی چاہتے ہیں, یا یہ چاہتے ہیں. اگر وہ آئین کے ڈاکومنٹ کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لائیں, نہ مجھے اعتراض ہے, نہ آپ کو اعتراض, نہ کسی کو اعتراض ہے. اس کا ایک راستہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر اکثریتی پارٹی ارکان اسمبلی کی کسی ایک آدمی کو قائد حزب خلاف دیکھنا چاہتی ہے اور دوسرے کو قائد ایوان دیکھنا چاہتی ہے, تو یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے. بالکل آئین ارکان قومی اسمبلی کو یہ رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے میں سے جس کو بہتر سمجھیں قائد ایوان منتخب کر لیں, اس کے بعد جس کو بہتر سمجھیں سیکنڈ نمبر پر قائد حزب اختلاف منتخب کر لیں. منتخب نہیں بلکہ اس کو چن لیں اور اسپیکر اس کی کر دیں. صحیح. لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی راستہ ہو, اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ جو کوئی بھی راستہ ہے اس کا پوری طرح وضاحت کی جائے کہ آپ کوئی بھی راستے سے آپ کی مراد کیا ہے. جب وہ اس کی وضاحت کر دیں گی تو پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ راستہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, یہ راستہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. اور اگر آپ کو بھی اسی راستے سے لایا جائے یا اسی راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر آپ کی زبان میں, آپ کے الفاظ میں آئین قانون کی کیا پوزیشن ہوگی,
کیا حیثیت ہوگی. لیکن اپوزیشن کے اندر ہم جب پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار دیکھتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بڑا انہوں نے اپنایا ہے، جس کی تبلیغ بھی کی ہے، ترویج بھی کی ہے. خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آتے ہیں تو کسی کا سر پر ہاتھ ہونا ضروری ہے، تبھی وہ تحریکیں کامیاب ہو جاتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اگر یہ تحریک آ جاتی ہے، پنجاب میں آ جاتی ہے، تو اگر وہ تحریک ہوگی، کیونکہ ہمیں تو اپنے سیاسی قائدین نے ہمیں تو یہی بتایا کہ سر کے اوپر ہاتھ ہوگا تو تحریکیں کامیاب ہوگی. آئین میں تو یہ طریقہ درج ہے، لیکن پھر تضاد نہیں ہوگا، یا پھر جو عام طبقہ ہے وہ نہیں سوچے گا کہ آپ جو پہلے باتیں کہتے رہے کہ سر پر ہاتھ ہوگا تو کامیاب ہوں گے، اب آپ کامیاب ہو گئے تو آیا آپ کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ ہے. اگر سر کے اوپر ہاتھ ہے تو پھر ووٹ کو عزت دو والے بیانی کا کیا کرنا ہے؟ بات تو یہی ہے نا. پھر رونا کس بات کا ہے؟ رونا یہ ہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں ہے. رونا تو پھر اس بات کا ہے نا، پھر آپ صاف لفظوں کے ساتھ سامنے آؤ. آپ آدمی سے اقتدار چاہیے، بس اقتدار چاہیے اور سر پہ ہاتھ چاہیے. اگر آپ نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے اور سیاست آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی خدمت کے لیے ہے، عام آدمی کی بھلائی کے لیے ہے، اس کی سروس کے لیے ہے، اس کو ہم نے ایک رہنمائی دینی ہے کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے، اس کی معیشت کیسے بہتر کرنی ہے، اس کی معاشرت کیسے بہتر کرنی ہے، اس کا سماج کیسے بہتر بنانا ہے، اس کو دنیا میں کیسے باوقار بنانا ہے، خطے میں اس کو کیسے طاقتور بنانا ہے، اس کی دفاع کیسے مضبوط کرنی ہے، اس کی سلامتی کیسے یقینی بنانی ہے. تو میرے پاس یہ ایک پروگرام ہے، اس کو میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ سچے ہیں، اخلاص ہے، محنت کرنا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے بازو کی ضرورت ہے. آپ کو آپ آگے بڑھیں، اپنی بات کرتے جائیں. آج نہیں 100 سال بعد لوگ آپ کی بات پہ اتفاق کر جائیں گے. کوئی آپ کے اوپر ہاتھ رکھے نہ رکھے، لیکن آپ کو اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے اور تانا دینا شروع کر دیا ہے، یا تانا دیے جا رہے ہیں کہ جی سر پہ ہاتھ ہوتا ہے تو اقتدار آتا ہے، ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو اقتدار ختم ہو جاتا ہے. یہ بات ہم کئی ٹی وی شوز میں اور ان دنوں زیادہ باتیں ہوتی رہتی، سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو پھر آپ اپنا ایک بیانیہ رکھو، آپ کہہ دو کہ جی اس ملک میں اقتدار میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ سر پہ ہاتھ ہو، تو پھر آپ بھی اسی قطار میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ باری آئے تو آپ کے سر پہ ہاتھ آ جائے. باری باری آئے گا نا پھر. ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم آئین پاکستان کے اندر یہ تبدیلی چاہتے ہیں تاکہ معاشرہ بہتر ہو جائے، ملک باوقار ہو جائے، ترقی زیادہ ہو جائے، سلامتی زیادہ یقینی ہو جائے. تو ہمیں کسی کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہمارا یہ پروگرام ہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس محلے جاؤں گا، اس شہر جاؤں گا، اس قصبے جاؤں گا، اس گاؤں جاؤں گا، لوگوں کا اپنا ہمنوا بناتا جاؤں گا، لوگ مجھے ووٹ دیتے جائیں گے. تو یہی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ پھر اس قطار پہ آ جاؤ. آپ اس قطار پہ بھی آنا چاہتے ہو، ہاتھ بھی رکھنا چاہتے ہو، تو پھر یہ دو طرفہ جو دو رنگی ہے یہ چلنے والی نہیں ہے. اچھا، میں نے ابھی یہاں پر بات کرنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے اوپر، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ عوام کے اندر جائیں. موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو وعدے وعید انہوں نے عوام کو دلائے ہیں، جو آس امیدیں انہوں نے بالخصوص جوانوں کو دلائی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وعدے وعید، وہ پلان تو وہ بیانات کرتے رہے، میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے، میں 90 دن میں یہ کر دوں گا، پلان بتاتے رہے، عوام متاثر بھی ہوئی ہے. اب اگر 3 سال ہو چکے ہیں، چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے وعدے وعید اگر پورے نہیں ہوئے، یا ہم بات کر لیں کہ مکمل 5 سال ہونے کے بعد ہی، لیکن اب تک کی پروگریس کے اوپر بات کی جائے تو اس طرح سے عوام کو ریلیف تو نہیں ملا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جوان طبقہ بھی پھر مایوس ہو جاتا ہے، آس ٹوٹ جاتی ہے قوم کی؟ یہ جو آپ جوان نسل کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑا خوفناک ایج ہوتی ہے. آپ ہیں، میں اس سے گزر کے آیا ہوں. اس کی برداشت کی عمر صرف 3 سال ہے، شاید آج کل اتنی بھی نہیں ہے. 3 سال بعد یہ یا تو رزلٹ مانگتا ہے یا پھر ریئیکشن دیتا ہے. اس سے زیادہ اس کی ایج نہیں ہے اس جوانی کی. تو ٹھیک ہے، آپ نے 17 سال کے نوجوان کو، 16 سال کے نوجوان کو، جب وہ 18 سال کا ہوا تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا. وہی نوجوان یہ سمجھ رہا تھا. یہ تو اب ایک چھوٹی سی مجھے بات کرنے کی اجازت ہے. جی جی جی. پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک ٹرائل کورٹ ہوا. جی. تو اس کو ایک بہت جونیئر جرنلسٹ کور کرنے گیا.
میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. صحیح. اس نے بیپر دیا کہ جی آج وہ آئیں گے اور کل ہیرنگ ہوگی، پرسوں سزا ہو جائے گی. مطلب اس بچے کو بھی علم نہیں تھا، وہ اپنی اسی جو اپنی خواہش کو تجزیہ بنا دیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اسے کیا پتا کہ یہ آرٹیکل 6 کیا ہے، اس کا امپلیمنٹ کیسے ہونا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، کیا نہیں ہے، کتنا لمبا چل سکتا ہے، کیا گواہیاں ہوں گی، کیا شہادتیں ہوں گی، کیا چیزیں ہیں. اسی طرح آج کا جو نوجوان ہے، دیکھیں جس نے ڈگری لی ہوئی ہے، جس کو روزگار چاہیے، جس کو آپ نے ہوپ دی تھی کہ جی ہم آئیں گے اور $200 اس کے منہ پہ مار دیں گے، $300 اس کے منہ پہ مار دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو انہوں نے کہا جی بس یہ آدمی آخری امید ہے ہمارے لیے. اچھا پھر 6 ماہ انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے کہا نہیں 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 یہ ہو گیا، مطلب ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب 3.5 سال ہو گئے ہیں. یہ جو پرویز خٹک صاحب کی جو گفتگو کل ہوئی ہے نا پارلیمانی پارٹی میں، اس کے بہت سارے اثرات ہیں. جو میں نے بات کی ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی آپس کی سیانت تھی کہ انہوں نے ایک ایسی گفتگو کر دی ہے جو عام آدمی سننا چاہ رہا تھا، اور ایک ایسے آدمی کے منہ سے کہلوا دی جو بہت سیزن پولیٹیشین ہے. ٹھیک ہے، تاکہ بات بھی چلی جائے اور جو نیچے پینک ہے وہ بھی کور ہو جائے. تو یہ جو پینک ہے، یہ اللہ کرے یہ اگلا 1.5 سال جو ہے کچھ چیزیں لوگوں کے پاس لوگ ڈیلیور کر دیں یہ، اور کہہ سکے کہ ہم نے کم از کم یہ تو کر دیا نا. اگر یہ ڈیلیور نہ کر سکے تو ظاہر ہے عام آدمی پھر وہ اس میں نیا نوجوان بھی شامل ہو جائے گا. پرانا نوجوان جو پہلے تھا وہ مایوس ہے، وہ تو کسی جگہ ہلے گا نا پھر. ٹھیک. ہاں جی. آخری لاسٹ منٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کتنا رہ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی پوزیشن ہے موجودہ صورتحال کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ تو حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کردار ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت کا بالکل ویسا ہی کردار ادا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کی جو پہچان ہے نا وہ تبدیل کر لی ہے. اچھا. جب ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرہ لگا کر میدان میں آئے تھے، ایوب خان کے خلاف. جی. جب پہلی گورنمنٹ انہوں نے لے لی سن 70 میں، اور یقین مانیے کہ انہوں نے ایک عام آدمی کو ووٹ دیا، اس نے جاگیردار کو الٹا دیا تھا، سرمایہ دار کو الٹا دیا تھا. مختار رانا جیسا بالکل ایک عام صنعتی کارکن تھا، عام صنعتی کارکن. لیکن اسی ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں جب 77 کا الیکشن لڑا تو عام آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا، جاگیردار آگے، مصطفیٰ جتوئی اور باقی لوگ سارے بڑے لوگوں کو ٹکٹ دیا. تو ابھی بھی پیپلز پارٹی اپنے نظریات کے اعتبار سے واقعتاً وہ پارٹی ہے جو عام آدمی کی بات کرتی ہے، واقعتاً. اسی لیے آج بھی غریب جو ہے وہ ابھی بھی بھٹو کر رہا ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو بیسک نظریہ تھا وہ اس سے دور ہو چکے ہیں، اس کو بالکل جو ہے وہ معدوم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. میاں منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.